Assalamualaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. तो चैप्टर हमारा कंटिन्यू था रिसर्च मेथोडोलॉजी. आज इसके लास्ट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है डे बुक मेथड, जिसे रोज़ नामचे का तरीका कहा जाता है. रोज़ नामचे से मुराद है रोज़ाना की कार्रवाई या कारकर्दगी. लोग अपनी दिन भर की मसरूफियात जब डायरी वगैरह में दर्ज करते हैं तो इसे रोज़नामचा कहा जाता है. ठीक है, ये क्या है? डे बुक मेथड है. कोई भी चीज़ लिखते हैं, रूटीन की बातें. अगर इंसान डायरी लिखता है तो डेली जो है वो रूटीन की बातें नहीं लिखता कि वो सुबह उठा था, फिर उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसने ये किया, उसने वो किया. फिर वो उसके अंदर से स्पेसिफिक चीज़ें जो वो डायरी के ऊपर लिखना शुरू कर देता है. इसे कहा जाता है डे बुक मेथड. बायोग्राफिकल मेथड क्या होता है? इसमें आ जाता है सवानिया उम्री का तरीका, यानी इसे सरगज़श्त या सवानिया हयात का तरीका भी कहते हैं. ये तरीका बिलखसूस अहम शख्सियात के मुताले के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें अहम शख्सियात कौन सी आ जाती हैं? लीडर, सियासतदान, अदीब, शायर. ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? अपनी उम्र में या रिटायरमेंट के बाद, शायर आखिरी उम्र में या रिटायरमेंट के बाद अपनी याददाश्तें मुरतब करते हैं या दूसरों से करवाते हैं. ठीक है, सवानिया उम्र अगर खुद मुरतब की जाए तो इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, अगर दूसरे करें तो इसे बायोग्राफिकल मेथड कहते हैं. जब इंसान खुद अपनी सवानिया उम्री लिखता है तो उसके अंदर से सिर्फ अपनी जो है वो क्वालिटीज़ ही लिखता है, अपनी नेगेटिविटी को वो उसके अंदर नहीं लिखता है. जब कोई दूसरा लिखता है तो उसके अंदर वो उसकी नेगेटिविटीज़, उसकी पॉजिटिविटीज़, हर चीज़ को वो मेंशन करता है. ठीक है, इसे कहा जाता है बायोग्राफिकल मेथड. नेक्स्ट है केस हिस्ट्री क्लिनिकल मेथड. क्या होता है केस हिस्ट्री? केस हिस्ट्री जो है ये ओल्ड नेम है, क्लिनिकल मेथड जो है वो न्यू नेम है, यानी मौलजाती तरीका. मौलजाती तरीका को केस हिस्ट्री भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? मर्ज़ की तशख़ीस के लिए तबी नफ्सियात के माहिरीन ये तरीका इस्तेमाल करते हैं ताकि मर्ज़ की नौइयत का तयन करके नफ्सियाती इलाज शुरू किया जा सके. सबसे पहले क्या होती है? असेसमेंट होती है, फिर क्या होता है? डायग्नोज होता है, और थर्ड पे क्या होता है? ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. ठीक है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं पहले वो आपकी असेसमेंट करता है, आपको पूछता है कि आपने क्या खाया था, कि आपका गला ख़राब हो गया, कि आप कौन सी चीज़ें जो आपने खट्टी खाई, ये वो इस तरह से स्पाइसी चीज़ें. ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है? वो असेसमेंट कर रहा होता है. जब उसे डायग्नोज हो जाता है कि इसको मसला क्या है, कौन सा मर्ज़ है, उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किए जाते हैं? सबसे पहले असेसमेंट, सेकंड पे डायग्नोसिस और थर्ड पे ट्रीटमेंट. ठीक है, अब ये जो है इसके अलावा ये तरीका अफराद की जहानत है, जानी रद्द-ए-अमाल, रुझानात, मेलानात और शख्सियत की तोड़ फोड़ की नौइयत मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कम से कम 3 अफराद की ज़रूरत होती है. पहला इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खुद होता है. ठीक है, दूसरा साइकेट्रिस्ट होता है, दूसरा फ़र्ज जो होता है वो डॉक्टर, फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट हो सकता है, जिनका काम ये है कि वो मरीज़ की तिब्बी मुआयना करके इस बात का जायज़ा लें कि इसे कोई जिस्मानी आर्जा तो नहीं. उसके बाद आ जाता है सोशल वर्कर. ये क्या करते हैं? ये तीसरा फ़र्द है जो मरीज़ या मामूल के बारे में मुतल्लिका माहौल और अफराद से मालूमात हासिल कर लेता है, इसके दोस्तों से, अजीज़ व अकारब से. ठीक है, इन सब से मालूमात हासिल करता है जो फ़र्द ने बताई होती हैं उसकी तस्दीक करने के लिए. चौथा फ़र्द जो इसमें टीम में शामिल कर लिया जाता है उसे साइकोमेट्रिशियन कहा जाता है. ये काम माहिर तिबी नफ्सियात ख़ुद भी कर लेते हैं. फ़र्द पर मुख्तलिफ़ आजमाइशों का इतलाक़ करना, इनके नताइज मुरतब करना इनकी ज़िम्मेदारी होती है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्रॉस क्वेश्चनिंग, बायोडाटा फॉर्म. ठीक है, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं. जहाँ पे मरीज़ किसी बात को इग्नोर करता है और वर्डिंग चेंज कर देता है तो फिर क्या होता है? जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. इसलिए माहिर नफ्सियात जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, वो उससे कुरेद कुरेद कर सवाल करता है कि जो वो बात छुपा रहा है उसको वो एक्सप्लेन करे. ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये तरीका मरीज़ की तशख़ीस के लिए अहम है, मर्ज़ का इलाज करने में आसानी होती है, नफ्सियाती और तिब्बी आजमाइशें भी इस्तेमाल की जाती हैं, मरीज़ के माजी से मालूमात हासिल की जाती हैं. ठीक है,
52 افراد مریض کا جائزہ لے کر ایک جامع رپورٹ مرتب کرتے ہیں. اس میں کراس کویشچننگ ہوتی ہے، یعنی کویشچن کیے جاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے بات چھپا رہا اس کو کلیئر کیا جائے، اس کو ایکسپلین کرے وہ. اس میں پھر کرٹیسزم آ جاتا ہے کہ مریض کی دی گئی معلومات کی تصدیق کرنا دشوار ہوتا ہے، یہ ایک خامی ہے اس کی، بہت طویل طریقہ جس کے باعث بہت مہنگا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 خامیاں اس کی. مرض شدید ہونے کی صورت میں فرد انٹرویو دینے کے قابل نہیں ہوتا. المختصر مریض کی زندگی بچانے اور اس کا علاج کرنے کے لیے یہ واحد کارآمد طریقہ تشخیص ہے. کلیئر. نیکسٹ ہے ہم پڑھتے ہیں سروے میتھڈ. کیا ہوتا ہے سروے میتھڈ؟ سروے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی خاص مسئلے، اس سے متعلقہ امور اور اس کی اسباب کی چھان بین کے لیے افراد سے سائنسی انداز میں رائے معلوم کرنے کا طریقہ سروے کہلاتا ہے. سروے میں پوچھے گئے سوالات کی نوع زبانی اور تحریری دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ موجودہ دور میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ تحقیق ہے جو لوگوں کے رویہ جات، معاشرتی مسائل کی جانچ اور حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ طریقہ تحقیق نفسیات کے علاوہ دوسرے بہت سے علوم مثلاً زراعت، عمرانیات، سوشل ورک، سیاسیات، اقتصادیات سمیت زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. ڈسکرپٹیو سروے کیا ہوتا ہے؟ جسے تشریحی سروے کہا جاتا ہے. جب سروے ایسے موضوع پر کیا جا رہا ہو جس کے بارے میں پہلے سے کافی معلومات موجود ہوں اور سروے کا مقصد ان معلومات کی تشریح کرنا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ڈسکرپٹیو. یعنی پہلے سے معلومات موجود ہوتی ہیں، صرف ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جسے ڈسکرپٹیو سروے کہا جاتا ہے. سپوز ناخواندگی اور بے روزگاری کے نوجوان نسل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ڈسکرپٹیو سروے ہے. ایکسپلوریٹری سروے کیا ہوتا ہے؟ توضیحی سروے. جب محقق مسئلے کے اسباب سے بے خبر ہو، لوگوں سے براہ راست رائے لے کر اسباب کا تعین کرے، تو یہ کیا ہوگا؟ ایکسپلوریٹری سروے کہلائے گا. یعنی جب پہلے سے معلومات موجود نہ ہو بلکہ نئے سرے سے معلومات کا حصول مقصد ہو، تو یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے. اگزامپل اس کی کیا ہے؟ کسی خاص مرض میں شرح اموات کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی آگے سے 2 ٹائپس ہیں، انٹر ریلیٹڈ اسٹڈی اور دوسرا ہے ڈیولپمنٹل اسٹڈی. انٹر ریلیٹڈ اسٹڈی کیا ہوتا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زائد عوامل کا بیک وقت مشاہدہ کر کے ان کے درمیان تعلق معلوم کیا جائے تو اسے نسبتی مطالعہ کہتے ہیں. اس طریقے میں 2 یا 2 سے زائد متغیرات کا موازنہ کر کے ان کے درمیان تعلق کی نوعیت معلوم کی جاتی ہے. مثلاً غربت، جہالت اور جرائم کا تعلق، یہ کیا انٹر ریلیٹڈ اسٹڈی ہے، نسبتی مطالعہ. سیکنڈ ہے ڈیولپمنٹل اسٹڈی. کیا ہوتا ہے؟ جب کسی خاص مسئلے یا عنصر کی ارتقائی حالت کا جائزہ لینا ہو، اس کے اسباب و عوامل تلاش کرنے ہو، تو یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ طریقہ عموماً بچوں کے نشو و نما سے متعلقہ مسائل میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. وقت اور وسائل کی دستیابی یا عدم دستیابی کے پیش نظر نموئی مطالعے میں طولی یا عرضی طریقہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لانگیٹیوڈنل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آ جاتا ہے ڈیولپمنٹل اسٹڈی میں 2 آتے ہیں اس کی ٹائپس، ایک لانگیٹیوڈنل میتھڈ ہے، دوسرا کراس سیکشنل میتھڈ ہے. لانگیٹیوڈنل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ سالوں تک چلتا رہتا ہے، مسلسل یا وقفہ دار مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے طولی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. اس طریقہ میں ایک دفعہ نمونہ آبادی کا انتخاب کرنے کے بعد کئی سالوں تک بار بار اسی نمونہ آبادی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کی اگزامپل ہے بالخصوص جڑواں بچوں اور لے پالک کے مطالعات میں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کراس سیکشنل اسٹڈی کیا ہوتا ہے؟ عرضی طریقہ میں طولی طریقہ کی خامیاں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طریقہ میں مسئلے یا واقعے کی بلائی اور زیرِ حد معین کرنے کے باعث مناسب اور موزوں وقفوں یا درجوں میں بانٹ لیا جاتا ہے. عرضی طریقہ. ٹھیک ہے. مثلاً نرسری سے 10th کلاس کے بچوں کا مطالعہ کرنا مقصود ہو تو عرضی طریقہ میں ہر کلاس کے بیک وقت مطالعہ شروع کر لیا جاتا ہے اور نرسری سے 10ویں جماعت تک کے جو بچے اس وقت ادارے میں موجود ہیں ان کا نمونہ لے لیا جاتا ہے، سیمپل لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں سٹیجز آف سروے. کون کون سی ہے؟ کراس سیکشنل میتھڈ بھی ہو گیا ہے. اب پڑھیں گے ہم سٹیجز آف سروے کیا کیا. اس میں سے آ جاتا ہے فرسٹ پہ فارمولیشن آف پرابلم، یعنی سب سے پہلے موضوع کا تعین ضروری ہے کہ سروے کس چیز پر کیا جا رہا ہے. بعد میں جو باقی مراحل ہیں اس کا انحصار جو ہوتا ہے انہی سٹیجز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پاپولیشن اینڈ سیمپلنگ. پاپولیشن کیا ہوتا ہے؟
پاپولیشن کہتے ہیں آبادی کو. فارمولیشن آف پرابلم وہی ہے جو کہ ہم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آتے ہیں آبادی اور نمونہ بندی کیا ہوتا ہے، جس سے پاپولیشن اینڈ سیمپلنگ کہا جاتا ہے. پاپولیشن ہوتا ہے موضوع یا مسئلے سے متعلق تمام افراد جن کا مطالعہ کیا جانا ممکن ہو. سروے کی اصطلاح میں سے خاص مطالعے کے لیے آبادی کہلاتی ہیں. سپوز پنجاب میں گدہ گری سے متعلق وجوہات و اسباب کا تعین کرنے کے لیے کوئی سروے کرنا ہو تو اس خاص مطالعے میں پنجاب کے تمام شہروں اور قصبوں کے گدہ گر ہمارے اس سروے کے لیے آبادی کہلائیں گی. ٹھیک ہے. سیمپلنگ کیا ہے، جب آبادی میں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، چوز کیا جاتا ہے، اسے سیمپلنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ افراد کا چناؤ کرنا اسے سیمپلنگ کہتے ہیں. ٹائپس آف سیمپلنگ میں کیا آتا ہے، نمونہ بندی یا نمونہ آبادی خواہ کسی بھی قسم کی ہو. اس میں تمام آبادی کے خواص جو ہیں وہ موجود ہونے چاہئیں، یعنی وہ تمام خواص جو آبادی میں پائے جاتے ہیں وہ نمائندہ گروہ میں بھی ہونے چاہئیں. اگزامپل اس کی، اسلحہ ساز فیکٹری میں بنائی جانے والی ساری گولیاں جو ہیں وہ چلا کر چیک نہیں کی جاتی، چند ایک گولیوں کی بنیاد پر ہی سب گولیوں کی کارکردگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا ٹائپس آف سیمپلنگ. نیکسٹ ہے سیمپلنگ. تھرڈ پوائنٹ ہے ٹول آف سروے کیا ہوتا ہے، آلہ تحقیق. سروے سے متعلقہ مسائل کی نشاندہی اور ان کی تہہ تک پہنچنے کے لیے معلومات جمع کی جاتی ہے. معلومات حاصل کرنے کے لیے جو لاہیا عمل اختیار کیا جاتا ہے اسے اعلی تحقیق کہا جاتا ہے. اب ٹول آف سروے کون کون سے، ایک اس کے اندر آ جاتا ہے کویسچن ایئر. کویسچن ایئر کہا جاتا ہے سوال نامہ کو. ٹھیک ہے. جو کہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں کاپی بناتے ہیں، ایک فائل بناتے ہیں جس کے اندر انہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے، ٹاپک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں 20 کویسچنس لکھتے ہیں. 25 کویسچن ایئر ہوتے ہیں اور ان 20 کویسچنس کی وہ لوگوں سے اوپینین لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، اس کے کویسچنس بنا لیے جاتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کویسچن ایئر. ٹھیک ہے. کویسچن ایئر کیسے ہوتے ہیں، اس میں معلومات جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں. سوالات کی تعداد مناسب ہو، سوالات کی زبان سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے، یعنی جو آپ کو اوپینین دے رہا ہے اس کو سمجھ ہونی چاہیے ان الفاظ کی تاکہ وہ سادہ زبان میں لکھے جائیں. سوالات میں زو معنی الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، ڈبل میننگ والے کہ انسان ہاں بھی کیے اور نہ بھی. ٹھیک ہے. سروے کے موضوع سے ہٹ کر سوالات شامل نہ کیے جائیں. ذاتی معلومات حاصل کرنے سے گریز کیا جائے. سوالات کی عبارت ایسی نہ ہو کہ فرد خاص جواب دینے پر مجبور ہو جائے. سوال نامہ جامعہ اور سروے کے موضوع سے متعلقہ تمام موضوعات کا احاطہ کرے. اس میں کون کون سی ٹائپس آ جاتی ہیں، کلوز اینڈڈ کویسچنز اور اوپن اینڈڈ کویسچنز. کلوز اینڈڈ کویسچنز وہ ہوتے ہیں جن میں پوچھے جانے والے سوالات کے بعد محقق اپنی طرف سے 2 یا 2 سے زیادہ جوابات کی نشاندہی کر دیتا ہے اور جواب دہندہ کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ دیے گئے جوابات میں سے کسی ایک پر نشان لگائے. اس کی اگزامپل MCQs. ٹھیک ہے. اوپن اینڈڈ کویسچنز کیا ہوتے ہیں، سبجیکٹیو آ جاتا ہے اس کے اندر. اس سے مراد ایسے سوالات ہیں جن کے جواب دینے کے لیے جواب دہندہ پر کوئی دباؤ یا پابندی نہیں ہوتی، وہ دل کھول کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. سبجیکٹیو. ٹھیک ہے. جیسے پیپرز ہیں، MCQs کیا ہوں گے، کلوز اینڈڈ، اور سبجیکٹیو پیپر کیا ہوگا، اوپن اینڈڈ. کلیئر. انٹرویو. اب انٹرویو کیا ہوتے ہیں، فیس ٹو فیس کنورسیشن از کالڈ انٹرویو. ٹھیک ہے. 2 یا 2 سے زائد افراد کی بالمشافہ گفتگو انٹرویو کہلاتی ہے. اس میں سٹرکچرڈ انٹرویو آ جاتا ہے، انسٹرکچرڈ انٹرویو آ جاتا ہے. سٹرکچرڈ کیا ہوتا ہے، جس میں اس طریقہ میں انٹرویو کرنے والا پوچھے جانے والے تمام سوال خاص انداز اور ترتیب سے لکھ لیتا ہے، اور جو فرد انٹرویو دینے آتا ہے اس سے اسی انداز اور ترتیب سے سوالات پوچھتا ہے، اور اس میں اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کویسچنس کو چینج کرے. ٹھیک ہے. انسٹرکچرڈ انٹرویو کیا ہوتا ہے، اس میں سوالات خاص ترتیب سے نہیں لکھے ہوتے، انٹرویو لینے والا کوئی بھی سوال اس سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ڈیٹا کلیکشن. کیا ہوتا ہے، ڈیٹا کلیکشن کہا جاتا ہے معلومات حصول مواد کے طریقہ کار کیا ہے، معلومات کیسے حاصل کی جائیں. ٹھیک ہے. سوال نامہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے بھی مکمل کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈاک کے ذریعہ کوئی اور طریقہ استعمال کر کے سوال نامہ لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نامہ اسکول میں بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اگلے روز اپنے والدین سے فل کروا کے لائیں.
لیکن ان کے واپسی کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے معلومات کا تجزیہ. ڈیٹا انالیسس کیا ہوتا ہے؟ حاصل شدہ مواد جو ہوتا ہے وہ را ڈیٹا کہلاتا ہے، خام مواد کہلاتا ہے. معلومات یا مواد کو جب تک کسی خاص اصول کے تحت مرتب نہ کیا جائے اور کسی معیار کے حوالے سے اس کی تشریح نہ کی جائے تو وہ بیکار ہے. معلومات کا تجزیہ کرنے کے لیے پہلے معلومات کو مرتب کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے شماریاتی، ٹھیک ہے، گراف، دیگر شماریاتی اصولوں سے مدد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آ جاتا ہے شرح فیصد معلوم کرنا، جیسے مین میڈین موڈ کے کویسچنز آپ لوگ اپنی کاپی پہ مینشن کرتے ہیں، اسٹیٹ کے کویسچنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب انالیسس کرتے ہیں. جب آپ رزلٹ بناتے ہیں فائل میں، ٹھیک ہے، رزلٹ بناتے ہیں تو اس کے بعد آپ مینشن کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کے اگینسٹ میں آئے ہیں، کتنے لوگ آپ کے فیور میں آئے ہیں. تو اس سے تجربہ خراب نہیں ہوتا، تجربے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں کہ سروے کرنے سے پہلے وضع کیے گئے مفروضے کی نتائج کی روشنی میں تردید ہو یا تصدیق، اس سے سروے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں؟ مفید اور آسان طریقہ خیال کیا جاتا ہے. سروے کا طریقہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس طریقہ کار میں بہت وسعت پائی جاتی ہے. افراد سے رائے لینے کے لیے ایک سستا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ان پڑھ لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرویو کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ جو تمام تعصبات سے پاک ہوتا ہے، پریجوڈس سے پاک ہوتا ہے. کرٹیسزم کیا ہے؟ اس کے اندر سروے خاصا محنت طلب طریقہ ہے. سروے میں نمونہ آبادی کا انتخاب خاصا مشکل مرحلہ ہے. افراد جو اپنی رائے کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے. سوال نامہ اگر گھر بھجوایا جائے تو وہ واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ کرٹیسزم. انٹرویو کیا، جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ ٹاپک ہے. اس کا اسٹرکچرڈ کیا ہے، انسٹرکچرڈ کیا ہے، یہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اب اس کی آگے سے کون سی ٹائپس آتی ہیں؟ تھراپیوٹک پرپس، معالجاتی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کلینکل سائیکالوجی میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے انٹرویو کی یہ قسم. ماہر معالجاتی نفسیات علاج کرنے سے پہلے فرد کے مرض کی جانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسباب کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان تمام مقاصد کے لیے کیے گئے انٹرویو کو معالجاتی انٹرویو کہا جاتا ہے. انویسٹیگیٹو انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ تفتیشی انٹرویو کہلاتا ہے. کسی معاملے کی تحقیق اور تفتیش کے لیے سوال و جواب کرنے کو تفتیشی انٹرویو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ افسران اپنے متحد اداروں یا افراد کی کارکردگی جانچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اسیسمنٹ انٹرویو. کیا ہوتا ہے؟ اسیسمنٹ پرپس کیا ہے یا اسیسمنٹ انٹرویو کیا ہے؟ انٹرویو کا اصل مقصد ہی ڈائگنوز کرنا ہے. کچھ ماہرین تشخیصی اور معالجاتی انٹرویو کو ایک ہی خیال کرتے ہیں. اس طریقے میں فرد کے خیالات، جذبات اور رجحانات کا اندازہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کریٹیکل انالیسس. ٹھیک ہے. انٹرویو کا طریقہ عموماً شخصیتی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انٹرویو سے کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ تفصیلی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تاہم یہ موضوعی طریقہ سمجھا جاتا ہے. کسی بھی معاملے میں صرف انٹرویو کے نتائج میں انحصار نہیں کیا جا سکتا. انٹرویو کی کامیابی کا انحصار انٹرویو لینے والے کی مہارت اور قابلیت پر ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا کریٹیکل انالیسس ہے. نیکسٹ یہ آپ کے بک کے پیجز ہیں، جو پوائنٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو ڈیفینیشنز آپ کو بتائی جاتی ہیں، وہ آپ اپنے بک کے پیجز پہ نوٹ کر لیں. یہ ریسرچ میتھڈولوجی کا چیپٹر جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اس کے بعد وہ چیپٹر سٹارٹ کریں گے جو کہ لاسٹ سائڈ سے ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے رہتے ہیں، جو سٹارٹنگ والے چیپٹر تھے ان میں سے ایک میں نے اپلوڈ کر دیا تاکہ جو باقی اسٹوڈنٹس لیٹ آئے تھے وہ بھی جو ہیں اس ٹاپکس کو کور کر لیں. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.